बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हुकूमत के 100 दिन जो पूरे हुए उसके ऊपर एक अहम तकरीब हुई है कन्वेंशन सेंटर के अंदर, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनकी काबीना के अहम वज़रा, उन सब ने ख़िताब किया और अपनी जो कारकर्दगी है वो बताई। उससे पहले उनके जो एडवाइज़र थे जनाब अरबाब शहजाद साहब, उन्होंने भी ख़िताब किया और खाका पेश किया जो कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी का है। चूँकि वो मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने ये फरमाया कि तकरीबन 34 अहदाफ थे इस हुकूमत के, जिसमें से 18 मुकम्मल किए गए हैं और जो बाकी 16 हैं वो ज़ेर तकमील हैं। 6 इक़दाम इससे पहले यानी 100 दिन से पहले ही वो कर चुके थे। जो उन्होंने 18 वादे मुकम्मल करने की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसका क़याम और नाजायज़ दौलत की खोज लगाना, ये एक अहम काम था जो कि उन्होंने किया है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब वफाकी दारुल-हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मुसव्वदा, इंसाफ तक फौरी रसाई के लिए कानूनी इस्लाहात, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे के लिए इकनॉमिक सपोर्ट पैकेज, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, यानी इन सब का आगाज़ उन्होंने कहा है कि वो हुआ है। नेशनल टूरिज़म बोर्ड के फ्रेमवर्क, FBR में इस्लाहात का मंसूबा, इसी तरह से कारोबार आसान करने की हिकमत अमली, बहुत सारे जो 18 के करीब उन्होंने बातें की। उसमें अदालती इस्लाहात हैं, उसके अंदर बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़, उसमें इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी किरदार का फ़रोग़ वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन यूँ मालूम हुआ इस तकरीब में कि 100 मज़ीद वादे कर लिए गए। हालांकि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉम्प्रिहेंसिव जो उनका मंशूर था उसके अंदर मौजूद थे, और उसके अंदर उन्होंने ये वादा किया था कि वो करेंगे। और 100 दिन का बार बार कहा गया। PTI की हुकूमत को किसी ने नहीं कहा था कि आप 100 दिन के अंदर अपने इक़दामात जो इनका ऐलान करें, लेकिन PTI ने खुद कहा, और ये उन्होंने कहा अरबाब शहजाद साहब ने, कि हमने खुद को फंसाया इसके अंदर और शौक से फंसाया। बहरहाल तब्दीली नहीं आई या आई, ये फैसला तो पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज बातें की उसमें उन्होंने कहा, एक तो वो मायूस हुए नैब की कारकर्दगी से, जिस पे हैरत ज़रूर हुई है हमें, क्योंकि नैब के अंदर कवानीन जो हैं वो तब्दीली करना अब पार्लियामान के इख्तियार में है। तो क्यों हुकूमत बेबसी महसूस कर रही है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि 11 अरब डॉलर स्विट्ज़रलैंड से आज ही उनको मालूम हुए, जो कि अनडिक्लेयर्ड है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि UAE में 1 अरब डॉलर का पता चला है, लेकिन अकामे वाले जो हैं उनकी जायदाद या उनकी जो प्रॉपर्टी है या पैसा है उसका पता नहीं चल सका। तो कैसे पता चलेगा कि इससे पहले जितने भी सियासतदान अगर अकामा रखते थे तो उनकी जो अनडिक्लेयर्ड पैसे हैं उनके वो जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, या उनकी डिटेल्स क्या है, ये भी पूछेंगे। पिछले 4 सालों में दुबई में सिर्फ 4 पाकिस्तानियों ने 4 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़रीदी है। इस पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। FIA ने अब तक 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और 85,000 एकड़ ज़मीन जो है उस पर कब्जा छुड़वा चुकी है। मेरा ख्याल है ये सबसे सिग्निफिकेंट बात है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है। 6 अहम कानून साजी उन्होंने कहा करने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें सिविल प्रोसीजर है, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर मामलात निपटाने होने चाहिए। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी, ये कानून के हवाले से चीज़ें हो सकती थी पहले 3 माह के अंदर अंदर। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे। सख्त सवाल होंगे 100 दिन की कारकर्दगी हर एतबार से, पार्लियामान के एतबार से, पार्लियामान से बाहर, मुआशी एतबार से, माशरती एतबार से, कानूनी एतबार से, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात ज़रूर जो आज की तकरीब में मुझे नज़र आई है, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाऊँ, वो ये था कमिटमेंट ज़रूर मुझे प्राइम मिनिस्टर के उसमें नज़र आई है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान और वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब, उनसे हम ये सारे सख्त सवाल कर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताएं कि 100 दिन में आपको क्या लगा है, क्या तब्दीली बड़ी आ चुकी है 100 दिनों में जिसको आना था और आप समझते थे कि आना चाहिए? 100 दिन में सबसे पहले तो अभी तक कौमी ख़जाना हैरान फिर परेशान है कि 100 दिन हो गए और मुझे लूटने कोई नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। एक बिल्कुल स्कैंडललेस गवर्नमेंट है। 100 दिनों में गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का, किसी ब्यूरोक्रेट का जो टॉप पोजीशन के ऊपर है, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है ये भी पाकिस्तान में एक बड़ी कामयाबी है। उसके अलावा फिर जिस तरीके से एक कह लो कि कल्चर में चेंज आई है, कैबिनेट मीटिंग्स रेगुलरली हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक जो उनकी जो पॉलिसी मेकिंग में उनका इन्हिसार है वो अपनी ज़ात के ऊपर ज़्यादा नहीं है, वो एक्सपर्ट्स के ऊपर है। ही इज़ रिलाइंग ऑन एक्सपर्ट्स। ये काम है मैंने करने हैं, ये लोग टास्क फोर्स ज़्यादा बना दी गई है।
یہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر یہ کام کر سکتے ہیں. سو اس میں ایک آئی وڈ سے کہ اس میں جو ٹیکنوکریٹک انپٹ ہے گورنمنٹ میں وہ بہت زیادہ ہے بنسبت پریویس گورنمنٹس کے. بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ہمارے ہاں جب آپ حکومت آپ نے سنبھالی ہو اور فوری طور کے اوپر آپ کی بھاگ دوڑ لگی ہو کہ کسی طریقے سے ادائیگیوں کا توازن مینیج ہو جائے, ہم بینک ڈیفالٹ نہ کر جائیں, تو اس ایک بڑی چکر میں کئی چھوٹی چیزیں ہیں جو رہ بھی جاتی ہیں. لیکن اچھا ہمارے خیال میں چھوٹی چیزیں ہوئی ہیں, بڑی چیزیں رہ گئی ہیں, بڑی چیزیں رہ گئی. مثلا آپ نے کھوج لگایا ہے 3 مہینوں میں تو پیسے آنے چاہیے تھے. نہیں آ سکتے نا, 3 مہینوں میں نہیں آ سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ معیشت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا ہمارا جو ہے وہ کیا, کیونکہ جس طرح سے یہ جا رہے تھے آئی ایم ایف نے ہمیں جو ہے وہ بالکل انہوں نے ہمیں ہاتھ نہیں پکڑا رہے تھے. اور اگر یہ ہم سعودی عربیہ اور جو چائنا ہے وہ آگے نہ بڑھتے تو پھر ہمارے لیے جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس میں مسئلہ آ جاتا. تو سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ اکانومی میں بچایا ہے. دوسری بڑی کامیابی ہے کہ 70 سال سے جو پاکستان کا ایک نیریٹو چل رہا تھا اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ تبدیل ہوا ہے. اگر بڑی باتوں پہ آپ کریں تو بہت بڑی بات ہے جو کل کرتارپور کھلا ہے, وہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. افغانستان کے ساتھ اور بہترین تقریر پرائم منسٹر کی تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آئی ہوپ کہ آپ کی آپ انفارچونیٹلی میں ٹائم کم تھا, آپ اپنے انڈیا سے آنے والے دوستوں سے ملاقات آپ کی نہیں ہوئی. بالکل, لیکن بہت اچھی بات ہے اور اس میں ہندوستان کو ڈپلومیٹکلی اپنے اچھا ڈیل کیا. بہت بڑے نیریٹو چینج ہوئے ہیں, یہ بہت درست بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن طرز حکومت میں تبدیلی سب سے پہلا پوائنٹ تھا آپ کا. پچھلے 100 دنوں کے اندر طرز حکومت میں یہ تبدیلی ہوئی ہے. 2 آئی جی تبدیل ہو چکے, ناصر درانی استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے, اعظم سواتی پہ کیس بن گیا, ان کے اوپر جے آئی ٹی بن گئی, آپ کے وزراء جو ہیں وہ, اور پنجاب کے اندر پولیٹیسائزیشن, پولیس کی پولیٹیسائزیشن نظر آ رہی ہے, ہر طرف پولیٹیسائزڈ پولیس ہمیں نظر آئی ہے. تبادلے ہوئے اس بنیاد کے اوپر, بیوروکریسی کے ساتھ آپ صحیح نہیں چل رہے ہیں. مسئلہ پنجاب میں مسئلہ ہے. پنجاب میں مسئلہ یہ ہے جیسے تھامس جیفرسن نے کہا تھا نا کہ ایک لمبا عرصہ جب ایک آپ حکومت کرتے ہیں تو پھر آپ ڈیموکریسی نہیں رہتے, ڈائنیسٹی بن جاتے ہیں. وہاں پہ پرابلم یہ ہوا آتے ہی کہ وہاں پہ جو پرانے ڈپٹی کمشنرز تھے یا اسسٹنٹ کمشنرز تھے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ان کا رویہ معاندانہ تھا, لہٰذا وہاں پر آپ کو یقیناً جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ نظر آئی ہے. مثلا یہ پاسبل نہیں ہے, میں پہلے آپ کے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, پریس کانفرنس میں کر چکا ہوں, ایون سپریم کورٹ میں بھی میں نے درخواست کی ہے. ممکن نہیں ہے کہ فیڈرل منسٹر آئی جی کو یا ایس پی کو فون کرے اور وہ آگے سے جواب نہ دے, یا آپ ایم این اے ایم پی اے کو اپنے دفتر میں گھسنے نہ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ایک پولیٹیکل جو ہماری اوور سائٹ ہے اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ پنجاب کے اندر ڈائنیسٹی بن گئی تھی, مطلب یہ وہ زیادہ پی ایم ایل این کے ساتھ لائل بیوروکریسی تھی, تو اب آپ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. نہیں ہو گیا ہے, کافی حد تک ہماری کامیابی ہو گئی ہے. کافی حد تک ہم نے جو پرانا وہاں پہ معاملہ چل رہا تھا اس کو شیک کیا ہے سسٹم کو. اب معاملہ جو ہے وہاں پر بہتر ہو رہے ہیں کافی حد تک. اور آپ کو نظر آئے گا, دیکھیں جو عمران خان ہے نا, ان کا سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ پرابلم, جیسا ابھی ملیشیا میں تھے تو مہاتیر محمد جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل جو پرابلم ہوتی ہے نا کرپشن کی وہ یا جو سسٹم کی, وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کیبنٹ کے لیول کے اوپر گھس جائے کرپشن, اور اگر پرائم منسٹر کرپٹ ہو جائے تو پھر ملک جو ہے اس کو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے نیچے جو ہے نا چیزیں ٹالریٹ ہو سکتی ہیں, ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو فائدہ ہے, پرائم منسٹر انکرپٹیبل ہے, کیبنٹ جو ہے وہ انکرپٹیبل ہے, اور پی ایم برداشت نہیں کرے گا کسی کو اس طرح کے معاملے میں. سو آپ کو ایک یہ اوپر ایک کم از کم آپ کو ایک بڑا واضح طور نیب کے بارے میں کیوں پرائم منسٹر اتنے مایوس ہیں, اور آج بھی وہ بڑے مایوس تھے, حالانکہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نیب کو سیدھا کرے, یعنی قانون سازی کرے اس کے اوپر. نہیں, قانون سازی اس میں ہو رہی ہے, اس میں اپوزیشن جو ہے فرینکلی ان کے بھی چونکہ تحفظات ہیں, اور ایک ہماری 4 میٹنگز اب تک ہو چکی ہیں فروغ نسیم صاحب کی, اور فروغ نسیم صاحب اس میں ہم ایک نیا جو ہے وہ لے کے آئیں گے پیکج. ٹوتھ لیس نہیں ہونی چاہیے نیب. تھوڑی بات مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی امیدیں بھی کچھ زیادہ ہی ہیں نیب سے اور ان اداروں سے کہ یہ بڑا ڈیلیور کر دیں گے, ان کی سپیڈ زیادہ ہے. پرائم منسٹر صاحب دیکھیں فرینکلی آپ جو ہے نا, اور آپ نے گورنمنٹس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, بیوروکریسی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہ جو گورنمنٹ کی اپنی جو پیس ہے اور بیوروکریسی کی پیس ہے, یہ پرائم منسٹر
سے مقابلہ نہیں کر سکتی. پرائم منسٹر جو ہیں وہ صبح 9:30 آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ 9 بجے تک جو ہے وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ کر دو, بس اگلے ہفتے میں کر دو. نہ وہ خود چھٹی کر رہے ہیں, نہ انہوں نے کسی کو کرنے دی ہے. آج انہوں نے کہا بھی بلکہ کہ مجھ سے سب سے زیادہ کریڈٹ تو بشرا بی بی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے مجھے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اور احساس دلاتی ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں. یہ لیکن فواد جو سچی بات ہے کہ جب ہم پبلک سے پوچھتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے خواب اتنا بڑا دکھایا تھا, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا, لیکن چونکہ خواب, ہاں لیکن اس کو پورا بھی کرنا تھا نا. خواب بھی وہ جب چبھتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں شیشوں کے ساتھ. تو وہ دیکھیے وہ پھر وہ پورا نہیں ٹوٹے گا, لیکن جو 3 مہینے کا وعدہ تھا وہ کیوں کیا گیا تھا جبکہ اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. وہ بھی ارباب صاحب نے آج کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ کیوں 3 مہینے کا کہہ رہے ہو, 100 دنوں کا کہہ رہے ہو. تو یہاں پہ پتہ ہے کیا رواج ہے کہ آپ الیکشن لڑیں, اس کے بعد جو مینیفیسٹوز ہیں ان کی وہ صرف جو ہے نا ہوائی جہاز بنا کے اڑاتے تھے, اور تو ان کو کام ہی نہیں ہوتا تھا. سو یہ آپ اچھا ایک اور بھی بات دیکھیں, آج انہوں نے 100 ڈیز کا کہا, اگلا چیلنج 6 منتھس کا دے دیا ہے, لے لیا ہے ہم نے. سو 6 منتھس کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے اور سارے جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے ہیں ان کو ریویو کریں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو چیلنج نہیں دینا, اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھنا آگے. اب دیکھیں آپ کے بڑے بڑے جو وعدے تھے وہ کیا تھے. آپ کا وعدہ تھا آپ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, آپ کا وعدہ تھا آپ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, آپ کا وعدہ تھا آپ جو آسٹیریٹی لے کے آئیں گے, سادہ جو ہے وہ نظام اس میں لے کے آئیں گے. آپ نے کا وعدہ تھا کہ آپ کرپشن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پائیں گے. سو آپ دیکھیں یہ 3-4 جو بڑے وعدے ہیں, لوگ جو تھے وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ مہنگائی میں کمی ہوگی, کرپشن ویزیبل جو اداروں کے اندر نظر آ رہی تھی کہ ہاتھ گرم کرنا ہے اپنے مٹھی تو آپ کو کام ملے گا, وہ نہیں ہوا. پھر آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری امنگوں پہ, عوام کی امیدوں پہ حکومت پوری نہیں اتر رہی ہے. آج انہوں نے بہت حکومت سے خوش نہیں ہے, یہ انہوں نے سپریم کورٹ کو خوش کرنا تو ہمارا کام بھی نہیں ہے. ہمارا کام تو عوام کو خوش کرنا ہے جن کے ہم ووٹ لے کے. تو عوام خوش ہے آپ کے خیال؟ میرا خیال ہے عوام خوش ہے. مہنگائی میں تو اضافہ ہو گیا. نہیں آپ دیکھیے ابھی تمام جو سرویز کل کیے ہیں جس میں آپ کا ٹیلی ویژن بھی شامل ہے, ڈان شامل ہے, دنیا شامل ہے, جیو شامل ہے, ایوریج جو ہے وہ 70 to 76% لوگ جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی کارکردگی کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا. سو ظاہر ہے کہ ہم اس کو لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ امید جو ہے وہ زیادہ ہی رہنی چاہیے. مثلاً فواد 100 دن پہلے اور 100 دن بعد بلکہ ہم چلا بھی دیں گے بھی, ڈالر 124 روپے 5 پیسے تھا, آج 133 روپے 9 پیسے ہے. شرح سود 7.5 سے 8.5% بڑھ گئی ہے. پیٹرولیم 95 روپے 24 پیسے تھا, آج 97 روپے ہو چکا ہے. ایل پی جی آج ہی کہہ رہے تھے کہ ہم سستی کر دی ہے اور 1200 سے 500 پہ آ گئی ہے. ایل پی جی کی فی کلو قیمت 133 روپے سے کم ہوئی ہے, 127 روپے پہ آئی ہے. ابھی اتنی کم نہیں ہوئی کہ 500 روپے پہ, خیر وہ آج کہہ رہے ہیں تو شاید ہو جائے. نہیں کہہ رہے وہ نہیں سمجھ, یہ پر کے جی آپ کے پاس ریٹ ہے, جو پر سلنڈر ہے نا وہ 1700 روپے سے 1200 پہ آ گیا. ہاں یہ آج کی آپ بتا رہے ہیں کہ آج کی 100 دنوں کے بعد. اچھا اسی طرح سے درآمدات 4 ارب 90 کروڑ سے کم ہو کر 4 ارب 84 کروڑ روپے پہ درآمدات آ گئی, اور آج بہت اہم اناؤنسمنٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیٹا بالکل غلط ہے, یہ دنیا ٹی وی کا ڈیٹا ہے. اچھا وہاں سے آپ نے لیا تھا, جو برآمدات کی جو ہوتی ہے اور وہاں سے جو ہوتا ہے نا یہ سالانہ ہوتی ہیں, یہ مہینہ کی اس کے اوپر نہیں آتی. اور اس وقت اگر آپ یہ کہا بھی اسد عمر صاحب نے ہی تھا کہ ہمیں 2 ارب ڈالر ماہانہ جو ہے وہ خسارہ ہو رہا ہے اور ڈیفیسٹ ہے بیلنس آف پیمنٹ کے اندر ہی. انہوں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں جو اکانومی کی ہے نا آپ کو وہ آپ کو فگرز جو ہے نا اب تقریباً میرا خیال ہے 15 دسمبر کے بعد آپ کو اکانومی کی جو پاکستان اسٹیٹسٹکس ہے وہاں سے آنا شروع ہوں گی. ابھی یہ صحیح نہیں ہے. ہاں ڈالر تو ظاہر ہے اوپر گیا ہے, پر ڈالر کیوں اوپر گیا ہے؟ ہماری وجہ سے تو اوپر نہیں گیا نا. ڈالر نے تو جانا ہی تھا. یہ اسحاق ڈار صاحب نے اور انہوں نے ایک مصنوعی طریقہ, آپ دیکھیے کہ آپ نے 5 ارب ڈالر اس بات کے اوپر ضائع کر دیے کہ آپ ڈالر کی قیمت نیچے رکھ سکیں, اور جب آپ نے وہ کیپ ہٹایا تو پھر ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا. سو ابھی فی الحال جو اکانومی میں کوئی بہت اچھی خبریں تو نہیں ہیں. اور آپ نے جو بات کری ہے ناٹ گیٹنگ انٹو دا اسٹیٹکس, یہ بات تو صحیح ہے کہ لوگوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے عام, کیونکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے جو اضافے ہوئے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک فوری طور کے اوپر آپ نہیں کر سکتے, آپ عوام کو فوری ریلیف نہیں ملے گا, وہ کچھ عرصے کے بعد ملے گا. لیکن ایک بات جو کہ آج اسد عمر صاحب نے کی اور وہ بڑی حیران کن تھی, انہوں نے کہا کہ ہم وہاں گئے سعودی عرب میں, اور وہاں سے جب واپس آئے تو میں نے اناؤنس کیا کہ ہمارا جو 12 ارب روپے کا بیلنس آف پیمنٹ تھا
انہوں نے سعودی عرب کہا آج پھر نہیں، انہوں نے چائنا سے آ کے اناؤنس کیا تھا. ہاں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ فیصلہ ہو گیا اور ہم نے آ کے اناؤنس کر دیا کہ 12 ارب کا ہمارا ہے. پھر سعودی سفیر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے 12 ارب پاکستان کو ڈالر دے رہے ہیں، جس میں 9 ارب کی وہ جو پیمنٹ ہے ڈیفٹ پیمنٹ، اور 3 ارب ڈالر ہم رکھیں گے. سوال سب سے بڑا یہ ہے فواد کہ وہ پیسے کہاں سے آئے، کن شرائط پہ آئے، وہ ابھی تک نہیں پتا چلا. آپ ہی نے کہا تھا کہ کنڈیشنز بہت سخت تھیں. کوئی شرائط نہیں ہے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا، دنیا میں فری لنچز نہیں ہوتے. دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ اپنی سیاست کرتا ہے، اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. کچھ پاکستان میں ہم لوگ اپنے آپ کو نا تھوڑا انڈرمائن کرتے ہیں ہمیشہ. پاکستان از ناٹ اے کنٹری دیٹ کین بی اگنورڈ. ہمارا بڑی پائیوٹل پوزیشن ہے دنیا میں. ہم واحد ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہماری فوج ہے، ہمارا ایک جو ہے وہ ایک دنیا میں ہماری ریکگنیشن ہے. تھرڈ ورلڈ میں تو بہت زیادہ ہے، مسلم دنیا میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے. تو جو سیاست، جو لوگ بھی جی سی سی کی پالیٹکس کو قریب سے دیکھتے ہیں، گلف کی پالیٹکس کو قریب سے دیکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے نا. اس میں کمنٹ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ پہلے کیا حالات تھے، بعد میں کیا ہوتے، اور کیوں پاکستان نے کوئی بات ماننی تھی. اور پھر اصل میں تو آپ آ کے دیکھیے کہ جب عمران خان نے یہاں پر آ کے یہ کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہم نے یمن میں ثالثی کی پیشکش کی ہے اور وہ قبول ہو گئی ہے، اور ہم نے کہا نہیں پاسبل ہی نہیں ہے جی، یہ پرائم منسٹر پاکستان کا ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ وہ. اور آپ پچھلے ہفتے کے واقعات دیکھ لیں کہ یمن میں کیا ہوا. وہاں پہ جو ہوتی قبائل ہیں انہوں نے روکا ہے، انہوں نے جنگ جو ہے وہ روکی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آلریڈی حالت اس حد تک وہاں پہنچ گئی ہے کہ 12 لاکھ لوگ مرنے کے قریب ہیں، تو وہ تو ختم ہی ہونا تھا. ایگزیکٹلی. ہماری ثالثی تو ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئی. سعودی عربیہ سے تو نہیں نا ختم ہو رہی تھی، وہ تو پہلے بھی ختم کرنا چاہ رہے تھے. ایران کے جو وزیر خارجہ جب یہاں پہ تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی ہے. پھر یمن کے سفیر آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں ملے تھے. اور پھر جو اپنا وہاں کے دوسرا جو متحارب گروپ ہے اس کا بھی بیان آپ نے دیکھا. تو پاکستان نے کیا کیا اس میں؟ ہم نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا نا یہ سارا. اور ہمارے جو معاملات ہیں جس طرح سے ہم نے کہا تھا ویسے ہی آگے بڑھے. دیکھیں ہمارا کام کیا ہے پاکستان میں، ہمارا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. نہ ہم نے ایران کے اپنا سارے کارڈز ایران کے پلے میں ڈال دینا، نہ ہی ہم نے سب کو سعودی عرب کے پلے میں ڈال دینا. سو ہم ایک اپنی ڈپلومیسی کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات چلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہندوستان کے ساتھ بھی ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ، ہماری اپنی پالیسیز پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر، ہمارے اوپر کہ آپ کیا انڈیا سے ڈسپریٹ ہی ہو گئے آپ امن کے لیے. لیکن ہمارا پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ہمیں کیا اس وقت چاہیے، ہمیں امن چاہیے. ہم ایک ارریگولر کانفلکٹ میں ہیں کوئی اراؤنڈ 15-20 سال سے. اگر ہماری جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا. یہ تو پاکستان کا ریزیلینس ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور سارے جو ہم سوسائٹی ہے، پاکستان کی سوسائٹی میں یہ ریزیلینس ہے جنہوں نے یہ مقابلہ کیا. وہ بالکل صحیح بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں ہم کیا، تو اس میں ہمیں فائدہ تو سعودی عرب دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا زیادہ جھکاؤ سعودی عرب کی طرف ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ تو ہماری ایسی کوئی ڈیلز نہیں ہے. تو ہم نے کیا ان کے ساتھ فری لنچ میں تو کچھ نہیں ملا ہمیں، تو کیا ملا؟ میں نے یہ کہا جو لوگ بھی گلف کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ کیوں جو ہے یہ تبدیلی آئی اور کیسے تبدیلی آئی. جو سعودی عربیہ شرائط اس وقت نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سعودی عربیہ کے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو گلف کے جو ممالک ہیں، ایک مشرق وسطیٰ کا ایک اپنا بحران بھی تو ہے نا. اس بحران میں پاکستان کی بھی ایک اہمیت ہے نا. سو پاکستان کو اپنی اہمیت ہے، ہم اس کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ملک ہیں، اور ہم نے اپنا جو ہے وہ اس کے لیے بغیر شرائط کے ہم نے منوا لیا ان کو. ہاں شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ تو دیکھیں نا، ہمارا شرط سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ کی شرط سے مراد یہ ہے کہ کیا ہم ایران کے خلاف ایک لابی کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ وہ شرط نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایران کے ساتھ ہمارے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب غالباً ایران جانے کا پلان بھی کر رہے ہیں. زبردست. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد ہم کچھ اور مزید باتیں کریں گے، مثلاً احتساب کے بارے میں. اور سب سے زیادہ ووکل اگر رہے تو وزیر اطلاعات رہے احتساب کے بارے میں. کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی، اور احتساب کس کس کا، حکومت کے اندر بیٹھے لوگوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब और तर्जुमान भी है हुकूमत पाकिस्तान के। फवाद, सबसे ज़्यादा तनकीद भी आप पे होती है और सबसे ज़्यादा तारीफ़ भी आप ही की होती है कि आप विजिबल हैं, सबके साथ ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन जो अहम सवाल है, तो फिर आपको पता है अभी सेनेट में जो कुछ हुआ है वो तो हमने देखा ही है। पता नहीं आप उस पर तो बड़े नाखुश हैं वैसे, है ना? सुलह हो गई आपकी या नहीं हुई अभी तक चेयरमैन सेनेट से आपकी? नहीं, चेयरमैन सेनेट साहब से सुलह का इशू ही नहीं है। आई थिंक ही वाज वेरी अनफेयर और उन्हें अपनी रूलिंग ना सिर्फ वापस लेनी चाहिए, उन्हें माजरत करनी चाहिए। तो सेनेट में फिर आप भी नहीं जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कोई रोल नहीं प्ले किया इसके ऊपर अभी तक? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बात की है। उन्होंने तो मुझे तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उन्होंने बात की और उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। बट मेरे ख्याल में तो चेयरमैन सेनेट को पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए। तो आप सेनेट के इजलास में तो नहीं जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल में जा पाऊँ। अच्छा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, हम एहतसाब की बात कर रहे थे और एहतसाब के ऊपर ही ज़्यादा आप पे तनकीद होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वोकल हैं। एहतसाब जब होता है तो झगड़ा ही एहतसाब का तो हुकूमत का एहतसाब कहते हैं कि नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है। हुकूमत का एहतसाब ना, वो तो ऐसे ही ज़रा को रंग डालने के लिए आप कर देते हैं ना। जुल्फी बुखारी का केस है या आज़म ज़वाती का केस है, उन बेचारों के कोई केसेस है ही नहीं एक्चुअली। आज़म ज़वाती साहब का क्या केस है कि वो एक उनका घर है, उस घर के साथ एक जगह है, उसके ऊपर कुछ IDPs जो थे वो भी बेचारे, स्वाति साहब ने शायद जेल जाती कर दी कि चले वो थे तो उनका दरगुजर करना चाहिए था, वो मिनिस्टर थे, छोड़ देते। लेकिन एक ह्यूमन फिर बंदा आ जाता है। रोजाना अगर आपकी भैंस आके मेरे पौधे खाना शुरू हो जाएगी, फ्रैंकली आखिर में मुझे को गुस्सा। देयर इज नो जस्टिफिकेशन, आई डोंट थिंक फवाद के इस पे कोई जस्टिफिकेशन है। लेकिन उनके मुलाजमों को मारा ना, तो ये भी तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं थी। एनीवे वो दूसरी फैमिली भी PTI की है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट कि जो भी उनका किया। लेकिन वो कोई ऐसा है, ये तो देखो ना, रोजाना के झगड़े हैं, हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत सारे नैब के केसेस जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब हुकूमत के लिए। अभी रिसेंटली तो अलीमा खान साहिबा जो हैं उनका एक इशू चल रहा है, ऑफशोर कंपनियां उनकी हैं। ये तो बड़ी मतलब एक जुल्म वाली बात है कि अगर हम कहें कि अलीमा खान के ऊपर ये केस है। अलीमा आपा का केस तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट है। वो तो ये है कि उनकी एक कंपनी है, वो कॉटन एंड कॉटन के नाम से उनकी कंपनी थी, वो एक्सपोर्ट करती थी। उन्होंने जो एक्सपोर्ट्स की वो चूँकि दुबई में उनका था मेनली, चूँकि सारा पाकिस्तान का हब दुबई है, उन्होंने वहाँ पे एक अपार्टमेंट ले लिया, छोटा सा अपार्टमेंट है। वो उन्होंने पता नहीं यहाँ पे डिक्लेयर किया नहीं किया, लेकिन वो नहीं किया डिक्लेयर, फिर उन्होंने FBI को पैसे दिए, जुर्माना तो जुर्माना दे दिया, खत्म हो गया। तो इस तरह तो फिर बहुत सारे लोग जुर्माने देके खत्म करेंगे। हाँ, तो दे दें। यही झगड़ा, देखो झगड़ा ये नहीं एक समझने वाली बात है। लेकिन वो अब पैसे, अब ये कि आज जैसे नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है कि वो पैसे आए कहाँ से, वो तो कुछ काम नहीं करती हैं, उनको वो खरीदे उन्होंने कहाँ से, और आज भी वो मतलब चंदा आज भी वो जमा करने के लिए जापान गई हुई है। ये तो नवाज शरीफ साहब की सरीहन बेईमानी है ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अच्छी तरह पता है, और आपको मतलब जो लोग भी अलीमा खान को जानते हैं या अलीमा आपा को जानते हैं, उनको पता है कि वो बिजनेस वूमैन है और उनका जो है वो हमेशा से वो उनका लोगों को नहीं पता कि क्या बिजनेस है उनका। हाँ, चले मुझे और आपको पता होगा, मगर लोगों को नहीं पता। उनका काम है और बहुत पुराना काम है। हमें लाहौर में हर बंदा जानता है कि उनका काम है, वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर थी। और उन्होंने जो है वो जो भी किया उन्होंने अपनी मेहनत से किया। और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सारी बहनें हैं MS से, कि ये तो उनके वालिद साहब को और उनकी वालदा को क्रेडिट देना चाहिए कि उस वक्त जब बेटियों को पढ़ाने का रवाज नहीं था, उस वक्त उन्होंने उनको इतना पढ़ाया। लेकिन फवाद, अब ये तनकीद तो होगी, जैसे बिल्कुल जैसे मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद नहीं है, और हमने चलाया, हमने रोज़ चलाया और दिखाया कि भाई आपने गलत कहा था और आपने गलत बयानी की थी। इसी तरह से वो कहती है मेरी तो कोई दुबई में जायदाद नहीं है। उनका स्टेटमेंट अब चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं सुनवा देती हूँ अगर आप कहें। और फिर उनकी ऑफशोर कंपनियां भी निकलती हैं, तो ज़रा सुनवाइएगा अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट। कैटेगोरिकली मैं आपको ये बता दूं, मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, और इनको अगर बोलना है, अगर कोई ले आए कागज तो मुझे भी दिखाने की ऑफशोर कंपनी मेरे कौन सी है। हाँ, लेकिन 20 साल से मेरा कारोबार बाहर है, ऑफशोर कंपनी कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा ऑफशोर कंपनी नहीं है, फिर ऑफशोर कंपनी ही निकली जिसपे उन्होंने अपार्टमेंट खरीदा। कहा दिया ना कि मेरा जो है वो अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, जो
کانٹیکسٹ ہے نا کوشچن کا وہ یہ تھا کہ آپ ایک آف شور کمپنی بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ کاروبار کر رہی ہیں. انہوں نے کہا میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, کاروبار میرا باہر ہے. اور جیسے مجھے آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہے ان کا کاروبار باہر ہے اور دبئی میں ان کا کاروبار ہے. اور یہ ان کی ایک جو مریم نواز صاحبہ سے ان کو ملانا اس لیے مریم بی بی سے ملانا جاتی ہے کہ مریم بی بی کا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے سپریم کورٹ میں لکھا بھی ہے کہ میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں. اور پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ایکسپیٹ پاکستانی ہیں وہ اپنے پیسے کماتے ہیں, وہ وہاں پہ لیتے ہیں. یہاں پر پاکستانی ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں, وہ پراپرٹی باہر لیں, وہ لنڈن میں لیں, وہ مالدیپ میں لیں, زیورخ میں لیں, کسی کو پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم اپنے بچوں کے نام کے اوپر باہر پیسے ٹرانسفر کر علیمہ خان کے والد وزیر اعظم نہیں رہے, ان کے بھائی اب بنے ہیں, پہلے نہیں تھے, تو اب ان کی جانچ پڑتال جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے, اور شاید سپریم کورٹ نے سو موٹو بھی اس کے اوپر لے لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خود نوٹس لیا ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ نے لیا ہے نہیں لیا, بٹ ان کا کیس بالکل مختلف ہے. اگر وہ اپنا ان کا سورس آف انکم ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. اس طرح تو پھر سارے باہر کے جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں ان کو ہم پھر کہیں کہ نہیں آپ ساتھ تو آپ نے باہر پراپرٹی بنائی ہے تو یہ تو آپ نے بڑا جرم کر دیا, وہ تو پھر غلط ہو, وہ تو پھر اور ہو جائے. اچھا جیسے لیکن احتساب میں جیسے اب پرویز خٹک صاحب کا نام بھی ہے, ان کے خلاف بھی انکوائری. بابر اعوان صاحب کو تو فوراً ہی آپ لوگوں نے سائٹ پہ کر دیا. نہیں, بابر اعوان پہ ریفرنس ہوا تھا, ہاں ان پہ ریفرنس نہیں ہوا. تو علیم خان اور ان کے اوپر انکوائری تو چل رہی ہے. انکوائری چل رہی ہے نا, ریفرنس انکوائری تو بہت صحیح, انکوائری تو شہباز شریف پہ چل رہی تھی. نہیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر تو اریسٹ ہوا ہے نا. وہ اسی لیے اریسٹ ہوئے کہ انکوائری کے دوران ان کو اریسٹ کیا. نہیں, ان کا آپ اس کا سلیم شہزاد جو نیب کے ڈائریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس لیے اریسٹ ہوئے کہ جو گواہ ان کے خلاف گواہی دے کے آتا تھا وہ یا باہر چلا جاتا تھا یا غائب ہو جاتا تھا. ان کو انہوں نے اس لیے اریسٹ کیا کہ ہی واز ٹیمپرنگ ود ایویڈنس. سو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ریفرنس چل رہا ہے لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے. مریم نواز صاحبہ کے اوپر ریفرنس چل رہا ہے, وہ گرفتار نہیں ہوئے. لیکن یہ تو نیب کے چیئرمین کی ڈسکریشن ہے جس کو کرے نہ کرے. لیکن جو علیم خان ہے یا پرویز خٹک صاحب ہیں یا زلفی بخاری ہیں, ان میں سے کسی کے خلاف بھی ریفرنس فائل نہیں ہوا. اگر ریفرنس فائل ہوگا تو پھر پرابلم ہو جائے گی. تو ریفرنس کیوں فائل نہیں ہو رہا؟ حالانکہ علیم خان صاحب والے معاملے کے اوپر بھی کافی انکوائری کے اندر ڈیٹیل, جیسے سعد رفیق صاحب کے اوپر ہے, ان کی تو ابھی ضمانت پہ وہ توسیع چل رہی ہے نا. سیم کیس, اسی طرح کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی. یہ جو نیب کے میں انٹرفیرنس ہے وہ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ پرائم منسٹر خود بھی خوش نہیں ہے اتنے نیب کی جو کارکردگی ہے اس سے. ان کا خیال ہے کہ وہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. سو جو بھی ان کا معاملہ ہے نیب میں, نہ یہ چیئرمین نیب ہم نے لگائے ہیں, نہ ان کی کوئی پروسیکیوشن کی ٹیم ہماری لگی ہوئی ہے. ہمارے تو جس طرح سے آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا, ہم نے تو ایک چپڑاسی بھی نہیں بھرتی کیا ہوا نیب میں. یہ سارے لوگ یا تو لگائے ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ صاحب کے, یا لگائے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور خورشید شاہ صاحب. اس طرح تو چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے وہ پچھلی حکومتوں میں آئے تھے, لیکن ان کی کارکردگی کتنی اعلیٰ ہے, شاندار ہے, وہ تو کام کر رہے ہیں. چیف جسٹس تو خیر وہ سینیورٹی پہ آتا ہے, اس میں حکومت تو. اچھا, لیکن پرویز خٹک صاحب اور جو اعظم خان ہے, اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے, ان کے خلاف ریفرنس کی ذرائع کے مطابق سفارش ہو چکی ہے, تجویز ہے. تو کیا آپ ان کو وہ بھی اریسٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے خیال میں کہ وہ ریفرنس بن جاتا ہے؟ اول تو شاید حکومت دباؤ ڈال رہی ہو. نہیں, کوئی حکومت کا دباؤ ہے ہی نہیں ہے چیئرمین صاحب کے اوپر. چیئرمین کے اوپر اگر دباؤ ہوتا تو جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا 50-60 لوگ اور جو ہیں وہ اندر ہوتے, کیونکہ ان کو جو اپنا چیزیں ہیں پڑی ہوئی ان کو تو پتہ تو بتاتا تو ہے نا, سارے ایجنسیز ہیں بتاتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. وہ تو ان کا وہ ایشو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قانون اپنا راستہ خود لے گا. لیکن استعفیٰ تو لیں گے نا, اب جیسے بابر اعوان صاحب سے لیا تھا. اگر ریفرنس فائل ہوتے ہیں اور تو قانون اپنا راستہ خود لے گا, اور ہمارا یہ ظاہر ہے کہ پھر ریفرنس میں ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد ہم کچھ میڈیا انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ, اور پچھلے 100 دنوں کے اندر میرا خیال ہے جتنا میڈیا شکایت کنندہ ہے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس پہ بات کریں گے, اور کچھ دیگر سیاسی موضوعات پہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو بڑی امپورٹنٹ باتیں. ایک تو اقامے کے بارے میں پرائم منسٹر نے کہا کہ جن کا جو سیاستدان وہاں اقامہ لے کے رہتے تھے باہر, ان کی جائیدادوں کا یا ان کے پیسے کا ہم پتہ نہیں چلا سکتے. تو یہ تو بڑے بڑے کیسز ہمارے ہاں پڑے رہ جائیں گے, اس کا مطلب ہے کرپشن کا. نہیں, یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے تو پتہ ہی ہے نا, یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا ان کا ابھی نہیں پتا. بڑے بڑوں کا تو پتہ ہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 357 ارب روپیہ ابھی تک تو ہمارا فیک اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹریس ہوا ہے کہ جو پڑا ہوا تھا.
اور وہ مڈ دسمبر تک جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز ہو. ابھی چونکہ سپریم کورٹ نے ذرا اس پہ ایک لگایا ہوا امبارگو, وہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, آپ اس کیس کی ڈیٹیلز دیکھیں گی اور آپ دیکھیے گا کہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری یہ پولیٹیکل ایلیٹ نے کیا 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 اس ملک میں. اس میں زرداری صاحب بھی آئیں گے کیا؟ ان کے خلاف تو انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے, مگر کیا ہیں بھی اس میں یا صرف میڈیا ٹرائل ہے؟ نہیں, دیکھ لیتے ہیں, ابھی آگے چلے گا تو دیکھ لیتے ہیں کیا کون کون ہے. انفارچونیٹ ہے ویسے. بڑے بڑے نام ہیں؟ ظاہر ہے چھوٹے نام تو یہ کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ کے پاس جب $50 ملین ہوتے ہیں نا تو آپ کو باہر گھر شر لیتے ہیں, یہ وہ لیتے ہیں. جب $100 ملین ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا جیٹ شیٹ بھی خرید لیتے ہیں. پھر جب $500 ملین ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. تو یہاں پہ قصہ یہ ہو گیا ہے کہ بات جو ہے وہ 500 ملین سے بھی ڈبل اور ٹرپل اور 4 گنا پہ چلی گئی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے. تو وہ اس چکر میں سارے بعد میں پھر جو ہے اپنے بینک بناتے ہیں آپ اور بینک کو یوز کرتے ہیں. خیر وہ کہانی ہے, وہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ سامنے آ بھی رہی ہے, اس میں آپ دیکھ بھی رہی ہیں. سو اٹس ویری انفارچونیٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں کچھ مزید بڑی گرفتاریاں ہوں گی, کچھ اور مائنسز ہوں گے آپ کے خیال میں؟ مائنس زرداری اور مائنس نواز شریف بھی ہوگا اس کے اندر؟ جیل جا سکتے ہیں میاں صاحب پہلے دوبارہ؟ مائنس ہو گئے ہیں. لیکن نواز شریف اور زرداری صاحب نے اپنا آخری الیکشن لڑ لیا ہے. اب اس کے بعد ان کا الیکشن تو ختم ہے نا. اب آگے یہ تو ایسے ضد میں پڑے ہوئے ہیں, اگلوں کو موقع دیں, دیکھتے ہیں. یہ جو اگلوں سے مراد مریم اور دیکھتے ہیں مریم بلاول, کیونکہ ان کے ہاں تو بادشاہت ہی ہے نا. شہباز شریف وہ انڈیپینڈنٹ آدمی اور جو ہے وہ بیچارہ خاقان عباسی وغیرہ ٹائپ, یہ وہ بھی کوشش تو کریں گے چھوٹی موٹی, لیکن الٹیمیٹلی تو ان کی تو بادشاہت ہی ہے نا, وہی جب تک کوئی ہوگا نہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ان کے الیکشنز تو ختم ہو جائیں, ان کی تو دے آر اوور. اچھا لیکن فواد جو ہم جو چونکہ 100 دنوں کی بات کر رہے ہیں تو ابھی بڑا زبردست ایک بلاول نے ٹویٹ کیا ہے یو ٹرن کے ساتھ کہ 100 دنوں میں یو ٹرن. تو یو ٹرن تو آپ کی گورنمنٹ نے بڑے لیے ہیں اور آج جسٹیفیکیشن بھی دینے کی کوشش کی ہے اسد عمر صاحب نے کہ میرے کہنے پہ لیے. کیوں لیے؟ کیوں؟ مطلب ایک عوام کے اندر ایک ایسی فضا آ گئی ہے, سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بھی کام ہوگا تو اس پہ یو ٹرن آ جائے گا اس کے بعد. نہیں کوئی ایسی بد اعتمادی کی فضا ہے. کوئی بد اعتمادی کی فضا نہیں. کیوں لوگوں کو کانفیڈنس ہے عمران خان پہ. یو ٹرن کیوں لیے؟ نہیں کوئی یو ٹرن نہیں لیا. یہ تو اسٹریٹجک, ہمیشہ آپ اسٹریٹجی بنتی ہے, اسٹریٹجی حالات کے مطابق ہوتی ہے. حالات تبدیل ہو جائیں تو آپ کی اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. مثلا سرکاری جہاز استعمال نہیں کریں گے تو ہاں یہ آپ کی مثلا وہ اس لیے کیوں نہیں کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو سرکاری جہاز استعمال؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے, آپ کی بات صحیح ہے. وہ اصل میں ہم لوگ اپوزیشن میں ہی تھے نا, اپوزیشن سے ڈائریکٹلی جب پائیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حکومتوں کا, تو پھر وہ اچانک آیا تو پتہ. مثال کے طور کے اوپر وہ پہلے جو جھٹکا لگا ہمیں وہ یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کابل جانا تھا اور کابل میں انہوں نے صبح جا کے اور شام کو آنا تھا. تو پتہ چلا کہ کابل میں تو آپ کی فلائٹ ہی کوئی نہیں, آپ نے پہلے دبئی جانا ہے, دبئی میں ٹکٹ بک کرانا ہے, وہاں سے پھر واپس جائیں گے. تو انہوں نے کہا پھر کیسے جائیں, اور ظاہر ہے وہ بھی نہیں جا سکتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جو پرائم منسٹر نے ایک دن کے لیے سعودی عرب جانا تھا, یو اے کے لیے جانا تھا, وہ 3 دن پہلے فلائٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو اس طرح کیسے کریں گے, یہ وہ کیسے کریں. تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ پرائم منسٹر کے لیے پریکٹیکل نہیں ہے. اچھا ویسے ملائیشیا کے جو مہاتیر محمد ہیں انہوں نے بھی 100 دن کے ایجنڈے پہ عمل نہیں کیا تھا, مگر پھر انہوں نے لوگوں سے معذرت کی تھی کہ میں نہیں ہم نے تو عمل کیا ہے نا, ایک ایک کام کیا. ابھی تک آپ تو کو نہیں ہر ہوا. چیز کر کے دکھائیے. میرا نہیں خیال ابھی 18 تو خود آپ کہہ رہے ہیں صرف 18 پہ کام کیے, وہ بھی ہمارے نزدیک صرف وہ ہے فارمل سے ہے جس میں کہ منصوبہ دینا یہ کرنا بنیاد رکھتی ہے, ہر چیز کرتی ہے. دیکھو اگر آپ مثلا اگر یہ جو لیجسلیشن ہے جو خواتین کو انہیریٹنس میں امینڈمنٹ ہم نے بنا دی ہے, کر دی ہے, تو یہ کتنی بڑی امینڈمنٹ ہے. لیکن پچھلے 100 دنوں میں پارلیمان میں ایک قانون سازی نہیں ہوئی ہے. نہیں وہ پارلیمان میں ہمارے جو ہیں بیچارے اپنے احتساب سے آگے نکلیں تو نا, ہر روز تو ان کو یہی فرق پڑا رہتا ہے. بزنس تو آپ نے لے کے آنا ہے چوائے صاحب, آپ کا پورا خاندان پہلا وہ لے کے آئے تھے, ہم لے کے آئے تھے پرائم منسٹر کا کہ وہ وینسڈے کو جو ہے وہ آئیں گے کوسچن آر کریں گے, وہ بھی نہیں آئے. وہ بھی اپوزیشن نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں یہ پہلے کمیٹی ڈسکس کرے, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو رولز آف بزنس تو بنتے ہی کمیٹیوں کے اندر, کمیٹی ہی نہیں بنی آپ کی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنی, دوسری نہیں بنی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی اس سے زیادہ غیر اخلاقی سٹینڈ ہو سکتا ہے جو کہ پی ایم ایل این لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف اس کو آڈٹ کریں. تو اس کا سلوشن دینا آپ کا کام ہے. ہم نے دیا ہے, ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کہا ہے آپ بتائیے, ہم نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمیں کرنے دیں, آپ اپنے آڈٹ جس دن ہمارا خط شروع ہوگا پہلا اس دن جو ہے وہ آپ لوگ لے لیجیے. نہیں یہ تو آپ نے فارمل پرپوزل تو نہیں, فارمل پرپوزل دی تو اس کے اوپر تو سنا اپوزیشن تیار تھی کہ ایسا کر لیتے. کہاں تیار ہے,
ہیں, باہر ہی تیار ہیں. تو پھر یوں کوئی کمیٹی نہیں بنے گی؟ نہیں کمیٹی تو پھر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی؟ نہیں کمیٹی ہم اپوزیشن کے بغیر بن جائے گی, اس میں کیا؟ یہ تو پھر غیر جمہوری رویہ ہوگا. ہم تو کیا یہ تو غیر یہ پارلیمانی جمہوری رویہ رویہ ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کے پروجیکٹس کو بالکل نہیں کرنے چاہیے, لیکن چلے اگر آپ نے کہا اور وہ نہیں مان رہے, نہیں تو آپ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے نہیں انہوں نے یہ جس طرح سے وہ ہمارے ایک اور ہے نا جن کو ایک روز ایشو چاہیے دھرنا دینے کے لیے, ان کو بھی روز ایشو چاہیے. آپ نے دیکھیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو 4 سال لگے تھے یہ الیکشن کی 4 حلقوں کو کھلوانے کے چکر میں. ہم نے پہلے دن کہہ دیا کہ ہم آپ کی پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں, ہم نے بنا دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیب لاز کے اوپر امینڈمنٹ ہونی چاہیے, ہم نے اسی وقت مانا, ہم نے فروغ نسیم صاحب کو کہا بیٹھیں اور اپنا یہ نیگوشیٹ کریں. اور اس کے بعد انہوں نے آ کر کے ہم نے یہ اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر ہم نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا, نواز شریف کے آپ کیسے کر سکتے ہیں شہباز شریف, آپ کوئی اور حل بتائیں, اس کا سولوشن بتائیں. آپ کسی بات پہ آ ہی نہیں رہے ہیں. اچھا اب اتنی اہم باتیں ہیں اور ٹائم اتنا کم رہ گیا. خادم رضوی صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹریزن کا کوئی مقدمہ ان کے خلاف بنے گا؟ ابھی حراست میں ہے. قانون اپنا راستہ لے گا, جو قانون لے رہا لے گا, قانون اپنا راستہ لے ہی رہا ہے. اس کے اوپر پکا ہے کہ آپ کیونکہ پرائم منسٹر تو بڑے کمیٹڈ تھے اور ہم بڑے خوش بھی ہوئے کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ تھی. جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا فواد, اب میڈیا کے اوپر آتے ہیں. 3 مہینے آپ کی منسٹری کارکردگی یہ ہے کہ چینل بند ہو رہے ہیں, تو میرا ذمہ ہے کہ وقت بھی بند ہو گیا, چینل چلانا میرے ذمہ تنخواہیں نہیں مل رہی لوگوں کو اپنے وہ بھی ٹائم میرے ذمہ ہے. نہیں آپ کو کم از کم آپ, کیونکہ آپ نے سینٹرلائز کر دیا ہر نہیں چیز. کچھ سینٹرلائز نہیں کیا. دیکھیے میری بات سنیں, اس ملک میں جو زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک 10-12 بلین روپیز کی ایک گورنمنٹ کا ایڈ مارکیٹ تھی, اس کو انفلیٹ کر دیا انہوں نے, 35-40 ارب کے اوپر لے گئے. لوگوں نے فیزیبلٹیز اپنی اس کے اوپر بنا لی, وہ فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی. اب مجھے آپ بتائیے کیسے ہم یہ کریں ایک ملک میں جہاں پہ پینے کو پانی نہیں ہے, ہاسپٹل میں نہیں ہے, وہاں 40-40 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ ہم کیسے دیں؟ آج آپ نے اتنے بڑے بڑے اشتہار تو دیے ہیں. میں تو آج بھی خلاف تھا دینے کے, لیکن بہرحال ہو گیا. کس نے دیے؟ 100 ارب روپے کے اشتہار ہیں. نہیں 100 ارب روپے 100 دنوں کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار. کروڑ روپے کا ایڈ دیا, کروڑ 1 کروڑ روپے میں کروڑ 1.25 کروڑ کا ہے, لیکن یہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا. نہیں دینا چاہیے تھا آپ کے خیال میں. وزیر اطلاعات آپ ہیں تو پھر یہ کس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا دے دیں. تو اب میڈیا انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ اب ہے نا, یہ تو ریاست تو ماں ہے. دیکھیں میڈیا, میں ہمیشہ یہ میں عرض کرتا ہوں, جس کے اوپر میرے سے تو ناراض ہی ہو جاتے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے بزنس ماڈلز کو دیکھنا چاہیے, اور پرنٹ میڈیا اسپیشلی ان کا ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ایک آپ کو اپنا لائزن کرنا پڑے گا. آپ اپنا پرنٹ, ابھی یہ جو ہم پیمرا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں, اس کو ختم کر کے پیمرا کو, پریس کاؤنسل کو, اس میں اسی لیے لا رہے ہیں کہ ماڈرن ٹرینڈز جو ہیں ان کو ہم فالو کر سکیں. میڈیا نے ختم تو نہیں ہونا نا. دیکھو میڈیا میں کیا ہے, یہ جو ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں, ایڈورٹائزنگ بجٹ 84 بلین روپیز تھا, اب 86 بلین کے اوپر ہے. اگلے 10 سالوں میں ایڈورٹائزنگ بجٹ جو ہے وہ $1 بلین پہ چلا جائے گا. ایڈورٹائزنگ نہیں کم ہو رہی, لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ایڈورٹائزنگ اٹریکٹ نہیں کر رہا. الٹیمیٹلی آپ کو پرائیویٹ جو بزنسز ہیں انہوں نے آپ کو سنبھالا دینا ہے. اگر حکومت کے اوپر پڑے, دیکھیں میں نے تو جب یہ مالکان تشریف بھی لائے تھے تو میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتا دیں گورنمنٹ آپ کی سیویئر ہے یا آپ کی کلائنٹ ہے؟ اگر تو ہم کلائنٹ ہیں تو پھر ہمیں کلائنٹ کے طور پر ٹریٹ کریں, اگر ہم سیویئر ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن فواد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا آپ کی وزارت مضبوط ہو رہی ہے دن بدن, جو کہ پہلے نہیں تھی اتنی, اور جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. ہم مانتے ہیں کہ مالکان کے بہت سارے پرابلمز ہوں گے, ہم مانتے ہیں کہ پچھلے حکومتوں میں اشتہار بانٹے گئے ہیں, بالکل نوازا گیا ہے چینلز کو, لیکن سب چینلز کو تو نہیں ہے. اب ان کو کھڑا تو کرنا ہے اپنے پیروں. نہیں کھڑا کرنا, دیکھیں پرائیویٹ بزنس ہے, میرے ذمہ داری نہیں ہے کھڑا کرنا, وہ کھڑا ان کو مارکیٹ نے اپنی کرنا. مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ جو ہمارے سب سے امپورٹنٹ جو ختم ہوا ہے, کہہ لو کہ جو انسٹیٹیوشن ختم ہوا ہے وہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے. ہمیں جو میڈیا مالکان ہیں ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ خود ایڈیٹر نہیں ہو سکتے, اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس میں پیمرا لا میں امینڈمنٹ لے کے آؤں, اینڈ یہ میں بائی لا یہ انفورس کروں کہ ایڈیٹوریل بورڈ ہر ٹیلی ویژن اپنا بنائے گا, جس طرح کے اخبار کا ہوتا ہے. ورکنگ جرنلسٹ ہوں جو کوالیفائی کرتے ہوں, ہر جو ہے وہ بن جاتا ہے, ایڈیٹوریل بھی بن جاتا ہے, وہ ایڈیٹر بھی بن جاتا ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ مارکیٹنگ کا بھی وہی کچھ کر رہا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے. اور یہ خاص کر کے پچھلے 5 سال کے اندر, 5 سال میں بالکل بیڑا غرق ہو گیا. آپ کو اپنا جو بزنس ماڈل, اور پھر دوسری دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو الیکشن میں ایک جو آپ کا ماڈل چل رہا تھا,
اب الیکشن کے بعد تو ماڈل تھوڑا چینج آتا ہے نا, اب اس میں وہ بھی دیکھتے ہیں اپنا, اس کے مطابق پروگرامنگ چینج ہوتی ہے, اس کے مطابق چیزیں چینج ہوتی ہیں. ہم وہی ماڈل لے کے چل رہے ہیں. مجھے تو دیکھو میں نے تو خود واپس, میں نے یہاں سے جاؤں گا تو پھر پروگرام ہی کرنا ہے نا, کیا کرنا ہے, تو میرا تو اپنا انٹرسٹ ہے. بالکل ہے, لیکن یہ جس طرح سے میں یہ بتا رہا ہوں, یہ